अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हालिया सियासी और इदारा जाती माहौल में एक नहायत अहम और गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरकजी महवर तहरीक इंसाफ और बानी PTI की जानिब से पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा था। गो कि DGISPR की जानिब से इस नौयत के बयानात माजी में भी सामने आते रहे, लेकिन आज की गुफ्तगू में जिस वाज़े और जारहाना लबो लहजे का मुजाहिरा किया गया वो इस बात की अलामत है कि रियासती इदारे अब इस मामले को महज सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन के तौर पर देख रहे हैं। DGISPR के अंदाज़े बयान और अल्फाज के चुनाव से यही तासुर उभरता है कि इस बार पाक फौज ने अपने खिलाफ जारी बयानिए के खिलाफ खामोशी तोड़ने का फैसला किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR ने जिस एतमाद से वाक़यात, शवाहिद और आदाद शुमार का हवाला दिया, इससे यह तासुर मिलता है कि इदारों को न सिर्फ इस मनफी मुहिम की शिद्दत का मुकम्मल इदराक है बल्कि उन्हें इसकी समत, मुहरकात और मुमकिन नताइज का भी बखूबी अंदाज़ा है। DGISPR ने जिस तरह मखसूस सियासी बयानिए को निशाना बनाया वो बताता है कि मामला महज इल्ज़ामात का नहीं बल्कि इससे बढ़कर इदारे के एतमाद, साख और रियासती इस्तेहकाम से मुताल्लिक है। उनका ये कहना कि एक मखसूस सियासी क़यादत और इसके हामी बुनियादी तौर पर इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज DGISPR का बानी PTI का नाम लिए बगैर गुफ्तगू करते हुए कह रहा था कि एक शख्स समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। उसका बयानिया अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। DGISPR इस मुतालिक क्या कह रहे थे, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। बात सिर्फ यहां पे आगे खत्म नहीं होती बल्कि DGISPR ने किसी का नाम लिए बगैर यह भी कहा कि एक ज़हनी मरीज अफगान और भारतीय मीडिया को पाक फौज के खिलाफ बयानिया बनाकर दे रहा है। DGISPR इस मुतालिक क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, व्हाई वुड दे नॉट डू इट? और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में, घंटों में, साथ साथ चल रहा है और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया ताकि वो भी अपना पीछे क्यों रहे, फिर उनके पीछे पड़ते हैं कि आप भी इस स्टोरी को उठाएं। आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये क्लूजन है कि हम इधर से बयानिया बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे। आज की ब्रीफिंग का एक और अहम पहलू ये भी दिखाई दिया कि DGISPR ने किसी मसलहत या बीच की राह की बजाय सीधा और गैर मुबहम मौक़िफ़ इख्तियार किया। यह अंदाज़ गैर मामूली है क्योंकि अमूमी तौर पर अस्करी तर्जुमानों का रवैया कदरे मोहतात और सिफारती नौयत का होता है, लेकिन इस बार उनका लहजा न सिर्फ दो टोक था बल्कि कई हवालों से इंतहाई संजीदा इंतबा का तासुर भी दे रहा था। उन्होंने इशारा दिया कि इदारा अपनी आईनी हुदूद से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि इदारे अपने खिलाफ गलत मालूमात या साजिशों पर मबनी मुहिम को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। DGISPR ने बानी PTI की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की NDU वर्कशॉप में शिरकत करने पर उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक करार देने पर भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उनका गुफ्तगू करते हुए इस मुतालिक क्या कहना था वो भी आपके सामने रखता है। पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है या नहीं दे रहा? इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं क्योंकि आप ISPR में आए ना, ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है, ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। अब बुनियादी तौर पर DGISPR की जानिब से एक तरफ सियासी जमातों को बावर कराया गया कि इदारों पर हमला किसी भी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब अवाम को यह बताया गया कि रियासती बयानिए और सोशल मीडिया के बयानिए में बहुत फ़र्क है। इस फ्रेमवर्क के जरिए फ़ौज ने भी ये वाज़े करने की कोशिश की कि वो बराह रास्त सियासत में मुदाखलत नहीं चाहती, लेकिन अगर उसकी साख को निशाना बनाया जाता है तो वो खामोश भी नहीं रह सकती। मजमूई तौर पर DGISPR की ये ब्रीफिंग एक ऐसी सूरत हाल की तस्वीर कशी करती है जहाँ इदारे अपनी हुदूद में रहते हुए अपने दिफा के लिए ज़्यादा मजबूत, वाज़ेह और पुरअसर हिकमत अमली अपनाने के मूड में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि ये बयानिया सियासी मंजरनामे को किस हद तक तब्दील करता है और क्या सियासी कुव्वतें इस कम करने की तरफ बढ़ती है या मामला मजीद शिद्दत इख्तियार करता है। ताहम DGISPR की तर्जुमान पाक फौज की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल समझी जा रही है और आने वाले दिनों में भी लगता यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाज़गश सुनाई दी गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाले दिनों का एक नक्शा खींच कर रख दिया गया है, पर्टिकुलरली उन तमाम माइंड्स, उन तमाम तर शख्सियात से मुताल्लिक जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ भी हर्जा सराई करते हैं और इन पर्टिकुलर दहशत गर्दी में जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ तक भी एक नैरेटिव बिल्ड करके पहुँचाया जाता है। तो आने वाले दिनों में लगता यह है कि एक स्टर्न एक्शन है जिसकी इब्तदा
اب ہونے جا رہی ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور جب تو فیصل ممتاز راٹھور جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے ان کے ساتھ ہم نے خصوصی گفتگو کی ہے, وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. تاریخ گواہ ہے کہ حالات اور حکمران بدلتے رہتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون سے کہا تھا کہ اقتدار کی سب سے بڑی سچائی بے ثباتی ہے. یہ بے ثباتی آزاد کشمیر میں بھی جاری رہی. عوام سڑکوں پہ تھے, اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے. ایک عوامی ایکشن کمیٹی, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات بھی سرفس ہوتے ہیں, لوگ جان سے بھی جاتے ہیں. اسی اثنا میں آزاد کشمیر میں اقتدار تبدیل ہوتا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اقتدار سڑکوں پر ہونے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا, بلکہ یہ تبدیلی بھی ہاؤس کے اندر سے آتی ہے. یہ ان ہاؤس چینج آتی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے اور نیا وزیر اعظم چارج ازیوم کر لیتا ہے. یعنی اقتدار کی کرسی پہ ایک نیا چہرہ براجمان ہو جاتا ہے. ہاں, یہ سوال ضرور رہیں گے کہ یہ اقتدار کی تبدیلی مجبوری حالات تھی یا پھر کوئی پولیٹیکل اپرچونٹی تھی, کوئی سیاسی اپرچونٹی کے طور پہ کیش کی گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا عوام چاہ رہے تھے کہ اقتدار تبدیل ہو, یا پھر آنے والا الیکشن پیش خیمہ ثابت ہوا اور یہ سمجھا گیا کہ نہیں اب چینج کریں گے, اور ظاہر ہے پھر الیکشنز بھی در پہ دستک دے رہا ہے. ایسے بہت سارے سوالات جس شخصیت سے مجھے پوچھنے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سابق وزیر اعظم جناب ممتاز حسین راٹھور صاحب, جو سابق وزیر اعظم بھی, سابق اپوزیشن لیڈر بھی, سابق سپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رہے, ان کے صاحبزادے فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. فیصل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ فرام یور بزی اسکیجول. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ریکویسٹ کو قبول کیا کہ سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ یہ نشست کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی. جب آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے سمجھا کہ آپ کو ضرور اس حوالے سے, چونکہ میرا پہلا تعارف ہوگا کسی کے ذریعے, تو آپ کو دیکھا, اچھا لگا, پہلے بھی کچھ آپ کے بارے میں سنا بھی تھا, تو یہ میرا آغاز ہی ہے, اور میرے خیال میں عوام کے ساتھ کسی کے ذریعے میرا پہلا تعارف بھی شاید ہی ہوگا. I'm sure یہ سیٹنگ بہت اچھی ہونے والی ہے جی انشاءاللہ. آزاد کشمیر اور پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جی. خاطر جمع رکھیں. How are you feeling as a Prime Minister? یقیناً جی, فیلنگ تو اچھی ہے. لازمی بات ہے کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے والد کے بعد مجھے یہ دوسری بار یہ موقع ملا, اور میرے خیال میں یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس ریاست کے اندر شاید یہ دوسرا خاندان ہے جسے یہ موقع ملا, لیکن فرق یہ ہے کہ میرے والد مرحوم کو اس دنیا سے گئے 26 سال ہو چکے ہیں, اور ان کو وزیر اعظم بنے بھی تقریباً 35 سال ہو گئے. تو اس کے بعد مجھے یہ موقع ملا, لیکن یہ موقع اس طرح سے نہیں ملا کہ شاید جو ایک عام لوگوں کے ذہنوں میں تاثر ہے کہ خاندان سیاست میں تھا, پھر شاید یا نیپوٹزم یا اس طرح سے. میرے والد اس چیز کے خلاف تھے کہ ان کی اولاد سیاست میں آئے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی اولاد کو سیاست میں قدم نہیں رکھنے دیا. ان کی وفات کے کئی سالوں بعد ہم دوبارہ سیاست میں آئے, وہ بھی اپنے لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر, اور مجبوریاں کچھ ایسی کانسٹیچوئنسی بیسڈ تھیں, اور پھر کرتے کرتے یہ سفر چلتا رہا. اور آج اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع فراہم کیا تو آپ یقین جانیے کہ میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار بھی نہیں تھا, نہ مجھے اندازہ تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, چونکہ میری لیگیسی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے والد پرائم منسٹر تھے. میری لیگیسی میرے والد کا کردار ہے, اور وہ ریاست کے ان چند سیاستدانوں میں ہیں جن کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. انتہائی غریب پرور آدمی تھے, پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کھول دیے, اپنا ایک ایک لمحہ لوگوں کے لیے صرف کیا, چلتی راہ میں گاڑیاں روک کر لوگوں کو گلے لگا لیا کرتے تھے. مطلب لوگ ان سے ریاست میں بے پناہ محبت کرتے تھے. اور پھر جس طرح آپ کے کیمرے کا فریم ہے, اسی طرح لوگ مجھے بھی اسی فریم میں دیکھتے ہیں. اور میں اکثر جب یہ مجھ پہ ذمہ داری سونپی گئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے لیے کیا مشکل ہوگا, یہ ذمہ داری پوری کرنا کہ میں ایک ریاست کا وزیر اعظم کے منصب پر ہوں, یا ایسے وزیر اعظم کا بیٹا جو عوام دوست وزیر اعظم تھا, جنہوں نے زندگی لوگوں کے لیے صرف کی. لوگ اسی کانٹیسٹ میں میری اس پوری اس لیگیسی کو دیکھیں گے, اور یقیناً یہ آسان نہیں ہے, لیکن کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی لوگوں کو اس کی جھلک نظر آئے. چونکہ میرا یہ یقین ہے کہ
ٹائم ٹینور ان کا تھوڑا تھا، لیکن لوگ جس طرح سے انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اس کی ٹینور میٹر نہیں کرتا. دیکھیے، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور جیسے آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا، وہ بھی خاصے سادہ منش انسان تھے، اور پھر آپ کے ایک انٹرویو میں سن رہا تھا کہ ان کے ٹوٹل بینک اکاؤنٹ سے جو پیسے برآمد ہوئے وہ 17,000 روپے تھے، غالباً 17,000 روپیز تھے. اچھا، ان کا اقتدار بھی 9 ماہ طویل تھا، یعنی 9 ماہ میں انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. اور وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب ادھر پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، تو وہ پھر کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک 5 فٹ 7 انچ کا بندہ 6 فٹ کے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، اور پھر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں. سوال بڑا سادہ سا ہے، وہ 9 ماہ تک وزیر اعظم رہے، آپ کے پاس بھی کم و بیش 9 مہینے ہیں، اس کے بعد الیکشنز ہیں، تو ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو لے کے آتے اور پھر حکومت کا تختہ ہی لوٹ دیتے؟ دیکھیے، ہم خود اس حکومت کا حصہ تھے جو پچھلی کولیشن میں جب یہ حکومت بنائی گئی تھی نا، اس وقت ایک کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پہ اس وقت کے وزیر اعظم نااہل ہوئے اور فوری طور پر نیا حکومت لانی پڑی، اور اسے ایک کولیشن حکومت، ایک فورٹ بلاک تھا جو اس وقت حکومت کا حصہ تھا، اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سپورٹ کیا اور ایک کولیشن حکومت بنائی. اچھا، وہ حکومت جو تھی وہ تقریباً بن تو گئی، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اسے کولیشن حکومت کے بجائے MLAs کی حکومت کا نام دیا. اور یہ بارہا انہوں نے کہا کہ یہ کولیشن حکومت نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی نون کی حکومت نہیں ہے، یہ صرف MLAs کی حکومت ہے. اس حکومت کے دوران یقیناً اچھے کام بھی ہوئے، میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گا، لیکن عوام سے بے انتہا دوری ہوئی، اور وہ مسائل جو پچھلے 70 سالوں سے کشمیریوں کے لیے کہیں نہ کہیں ایک سوال تھے، ان کی اساسیں محرومیاں تھیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دی. بٹ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ یہ جو MLAs کی گورنمنٹ بنی، یہ کس کی مدد اور کمک سے بنی؟ دیکھیے، میں سچ بولنے کا عادی ہوں، ہائیبرڈ سسٹم تھا، لیکن آج ہم یہ کہیں تو اس میں بھی کوئی غلط یا ٹھیک کی اگلی ڈیبیٹ ہے، لیکن سسٹم یا نظام جیسا بھی ہو، اگر عوام اس کی آنرشپ نہیں لے گی، اگر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ دیکھ لیں نا، پاکستان میں ایک شخص ہے جو ایک سیاسی جماعت کو چلا رہا ہے، میں ان کے خلاف ہوں، لیکن ایک جھوٹا سچا بیانیہ لے کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں. بیانی کی پالیٹکس ہے. نہیں سر، یہ حکومت بنوائی کس نے تھی؟ یہ چودھری انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر اور ان کی MLAs کی گورنمنٹ بنوانے کے پیچھے کون تھا؟ بنوانے کے پیچھے جو بھی تھا، ہم سب چاہتے تھے حکومت میں آنا، چونکہ ہم ووٹ لے کر الیکٹ ہو کے آئے تھے، اور یہ جو الیکٹیبل پالیٹکس ہے، اس میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے اس کے لوگوں کے مسائل اور معاملات. نون اور پیپلز پارٹی کی بڑی تعداد اسمبلی میں موجود تھی. جب وزیر اعظم اس وقت کے نااہل ہوئے تو اس وقت فورٹ بلاک کو ہم نے سپورٹ کیا حکومت کولیشن میں آنے کے لیے، لیکن آنے کے بعد چونکہ جو بھی حکومت بنتی ہے نا جی، اس کی ایک پالیسی جو بیسکلی پرائم منسٹر اس کو لیڈ کرتا ہے ایز اے ٹیم کیپٹن. اب پرائم منسٹر صاحب کو جو مزاج تھا، سر میں اس سے ذرا پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ 36 ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے جی، وہ انوار الحق صاحب 37 ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے تھے. رات کی تاریکی میں کاؤنٹنگ ووٹنگ کس نے شروع کرائی، اور کس نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہ انوار الحق صاحب کو ووٹ دینا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہم سب کا بے شک مشترکہ فیصلہ تھا، چونکہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا پرائم منسٹر آنا آسان نہیں تھا، چونکہ حکومت بھی اس وقت اس فورٹ بلاک کی تھی. اگر ہم پہ ہمارا کوئی پرائم منسٹر نامزد کیا جاتا تو اس پہ اس وقت قانون کے مطابق یہ شاید مشکلات آ سکتی تھی. یقیناً سپورٹ تھی کہیں سے، اس میں انکار نہیں کرتا کہ دوستوں کی سپورٹ تھی. دیکھیے، بلوچستان کے اندر حکومتیں جیسے تبدیل ہوتی ہیں، وہاں بھی کئی دوست مہربان رہتے ہیں. آپ مان لیجئے کہ چودھری انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر بنا کے MLAs کی جو گورنمنٹ بنائی گئی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہاں بھی دوستوں نے اننیسیسری انٹرونشن کی. نہیں، دیکھیے، گورنمنٹ بنائی نہیں گئی. گورنمنٹ، میں نے کہا نا کہ کورٹ کے فیصلے کے ذریعے جب پرائم منسٹر ہٹے تو اس وقت گورنمنٹ بننی تھی. تو موجودہ صورتحال میں آپ نے ایک کولیشن حکومت بنانی تھی، بنائی کولیشن حکومت گئی تھی، لیکن انوار الحق صاحب نے اس وقت کی کولیشن حکومت کو MLAs حکومت میں کنورٹ کر دیا. سینس آف آنرشپ جو عوام پارٹیز میں لیتی ہے، دیکھیے جب بھی کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا،
کوئی نظریے کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی برادری کی, مفاد کی, معاملات کی, بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو کنیکٹ پرائم کرتی منسٹر ہیں سر آزاد کشمیر میں. جی اس ٹینیور کا چوتھا پرائم منسٹر, اس ٹینیور کا چوتھا پرائم منسٹر. انوار الحق صاحب اسی ٹینیور کے اندر رہے. 2006 میں بھی انوار الحق صاحب قانون ساز اسمبلی میں تھے, اس وقت بھی 4 پرائم منسٹر آئے تھے. بالکل, یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے, دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ 4 پرائم منسٹر آئے ہیں. میں پوچھنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ انٹرونشن جو بلوچستان میں ہوا کرتی تھی, وہ انٹرونشن آزاد کشمیر میں بھی ہونا شروع ہو گئی, جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ عوام نے غم و غصہ سڑکوں پہ نکالا. سر انٹرونشن نہیں تھی. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا نا, پہلا حکومت یہ پی ٹی آئی کی کشمیر میں بنی. پی ٹی آئی نے خود پی ٹی آئی نے, عمران خان نے اپنے پرائم منسٹر کو کرپشن کی بنیاد پہ ایلیگیشن لگا کے کی یا نہیں میں وہ بات نہیں کرتا, اپنے پرائم منسٹر قیوم نیازی کو اپنی حکومت نے کرپشن کا ایلیگیشن لگا کے نکالا. دیکھیے نا, یہاں سے آپ سوچیں, اب جو دوسرے پرائم منسٹر آئے ان کے خلاف کورٹ نے ڈیسیجن دیا, وہ کورٹ کے ذریعے جب ڈیسیجن آیا وہ نااہل ہوئے, اور نااہل ہونے کی وجہ اس وقت ایک مختلف تھی, اور اب وہ آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ ینگ پرائم منسٹر ہیں, ینگ لیڈرشپ ہیں, تو ہمارے جو سمندر پار پاکستانی ان پرٹیکولر برطانیہ سے آنے والے ہیں, وہ بھی بورس جانسن کی ایگزامپل دیتے ہیں, دیگر کی دیتے ہیں کہ وہ تو دیکھیں لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں, آپ ابھی وہ تو سب وے پہ سفر کرتے ہیں, آپ اتنی پرتعیش گاڑیوں میں اور فورڈ ظفر موج کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ اس وقت ہم نے ماضی میں بھی ڈنمارک اور سویڈن کی مثالیں سنی اور حال ملک کا بڑا برا ہوا. ابھی ہم کچھ پرائم منسٹر تو سائیکل پہ بھی اپنے آفس میں جاتے ہیں. ابھی ہم اس پہ کمپیریزن اس کے ساتھ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کوشش ضرور کریں گے کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر آئیں. لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہمارا خطہ, ہمارے یہاں کے حالات, یہاں کی سیکورٹی رسک وہ کافی مختلف ہے باقیوں سے, تو ہم ان کے ساتھ ابھی کمپیریزن. ممتاز حسین راٹھور صاحب تو بہت سادہ تھے, ان کے بینک اکاؤنٹ سے 17,000 روپے نکلے. میرے بھی آپ کو دیکھیے گا زیادہ نہیں نکلیں گے, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, میرے والد صاحب صرف وہ کہتے ہیں نا کپڑے پہننے کے بڑے شوقین تھے, اور وہ اکثر میں کہتا بھی ہوں کہ بڑے وہ سگار اور وہ سوٹ پہنتے تھے, تو لوگ انہیں سمجھتے تھے یار بڑا شاہانہ آدمی ہے, بڑا امیر آدمی ہے, لیکن وہ بڑے سفید پوش تھے. تو انشاءاللہ ہمارے اکاؤنٹس میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. باقی آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے کہاں سے؟ چھوٹی موٹی جو کوئی اپنی تنخواہ ہے, ایک کا چھوٹا موٹا کام ہے جس سے تھوڑے بہت آتے ہیں بس. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ لمبا چوڑا کام نہیں, کوئی 2-3-4 لاکھ روپے کا بس کوئی ہے سپورٹ کہیں سے. کہیں سے مدد خدمت ہوتی ہے کیا؟ نہیں, لازمی بات ہے آپ کو دال روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو نظام چلانا پڑتا ہے. میں یہ جانا چاہ رہا ہوں, بزنس مین پہلے نہیں, میں بزنس مین نہیں ہوں. پہلے میرے پاس ایک گھر تھا اور اس کا چھوٹا موٹا کرایہ آتا تھا. پھر لازمی بات ہے سیاست میں کچھ بیچ بچا کے ہی ہم نے پچھلا الیکشن میں لڑا, چھوٹا موٹا کچھ ٹریڈنگ میں پیسے لگائے. نہیں, سیاست میں تو چیزیں بنائی جاتی ہیں. نہیں, وہ پھر آپ کا اپنا بنا بھی سکتے ہیں آپ, اگر آپ کا بنانے کی خواہش ہو. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اگر آپ نے سیاست میں کچھ بنانا نہیں ہے نا, تو اس سیاست سے بڑی خدمت خلق کوئی بھی نہیں ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو, پوری لائف کو آپ کو ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے. آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے, بٹ پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یقین مانیے, آزاد کشمیر میں ابھی بھی سیاستدان سفید پوش ہیں, چند لوگوں کو چھوڑ کر. یہاں کی پالیٹکس, یہاں فیوڈلزم نہیں ہے. یہاں پر جو ایک جملہ اشرافیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر نہیں ہے. میں آج بھی اسلام آباد کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, اس وقت بھی. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اچھا بڑا مکان ہونا چاہیے جی. جس طرح اکثر آپ لوگوں سے انٹرویو لیتے ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں, لوگ تو خوش ہوتے ہیں آپ کے بڑے مکان ہوتے. کتنے مرلے, کتنے کنال کے گھر میں رہتے ہیں آپ؟ 500 گز کا مکان ہی ہے, کوئی اتنا بڑا نہیں, لیکن کرائے پہ ہے. اپنا کوئی گھر نہیں, آپ کا ذاتی رہائش گاہ کوئی نہیں؟ میری ایک رہائش اپنے گاؤں میں اپنی آبائی رہائش ہے. ایک میری مظفر آباد شہر میں میرا اپنا گھر تھا جو میں نے الیکشن میں بیچ دیا. اور بزنس آپ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہے, ٹریڈنگ ہے, کرتے ہیں کچھ اپنے لڑکے ہیں وہ آتے ہیں, چھوٹا موٹا انکم وہاں سے آتی ہے. ٹریڈنگ نہیں, ٹریڈنگ سے چھوٹی موٹی انکم تو نہیں ہوتی. بڑی نہیں ہے, اکاؤنٹ میں آتی ہے, ایسا اتنی بڑی نہیں. ٹھیک, اور وہ ٹیکس ٹیکس ریٹرنز میں بھی ظاہر ہے, گوشواروں میں ہمارا تو ہر سال آپ کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانا پڑتا ہے. اس میں گاڑی کون سی؟ ہم سیاستدان ہی ہیں جو, گاڑی میرے پاس V8 ہے جی. V8 ہے, ظاہر ہے 1-2 لاکھ سے تو V8 نہیں آتی. نہیں, میری گاڑی چھوٹے موٹے کام سے تو V8 نہیں ہوتی. میری گاڑی دیکھیے, 2 چیزیں میں نے کہا نا کہ گھر نہیں ہے, گاڑی ہے. اور وہ میرے والد صاحب بھی نا دیکھنے میں بڑے شانہ لگتے تھے, اور آزاد کشمیر میں بہت سارے لوگوں کو یہ گمان تھا یہ بہت امیر آدمی ہے, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ اتنے امیر نہیں تھے. تو کپڑے اچھے پہننا, گاڑی رکھنا, یہ کوئی ایسا امیری نہیں ہوتی. ہماری جو ٹرین ہے کشمیر کی ویسے ہی ہارڈ ہے, اس میں جیپیں ہی چلتی ہیں.
تو اس حوالے سے اگر کوئی بندہ اچھے کپڑے پہن لے, اچھی گاڑی رکھ لے تو وہ امیر نہیں ہوتا. لیکن یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی کبھی اقتدار نہ ہوا آپ کو میرے اثاثہ جات میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور دوسرا, پیسے ہونا بھی کوئی بری بات نہیں, لیکن اگر وہ حلال سے کمائے جائیں. حرام سے کما کے آپ امیر بن بھی جائیں تو میرے خیال میں وہ آپ کو زندگی میں کبھی فائدہ نہیں دے سکتے. اور میں نے جو اپنی زندگی کا یا اپنے والد کی زندگی کا نچوڑ نکالا نا, دیکھیے میرے پاس میرا اسکول آف تھاٹ ہے میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے آج 26 سال ہو گئے. اور آپ دیکھ لیں کہ میں ریاست کا پرائم منسٹر بنا ہوں بغیر پیسوں کے, اور اس کے پیچھے جہاں شاید میں نے کوئی محنت کی ہو اس کے پیچھے ان کی نیک نامی تھی. زندگی گزارنے کے لیے آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. خواہشات جو ہے نا وہ بادشاہوں کی بھی کبھی پوری نہیں ہو سکتی, ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اقتدار میں آپ نئے ہیں, جب اقتدار سے جائیں گے, اللہ نہ کرے ویسے میں پہلے بھی اقتدار میں تھا. وزارت عظمیٰ پہ پہلی بار ہے, ظاہر 2 بار آپ پرائم منسٹر رہے ہیں. 2006 میں آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, 2011 میں آپ آ گئے تھے. اس کے بعد آپ 2 بار جو ہے منسٹر بھی رہے ہیں. اب آپ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ براجمان ہوئے ہیں. جب وزارت عظمیٰ سے جائیں گے تو اس وقت بھی آپ سے پوچھیں گے سر, انشاءاللہ آپ پوچھیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے چونکہ اب میں عمر کے جس حصے میں آ چکا ہوں, اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں, اس چیز کے لیے کوئی حسرت نہیں رہی. جس اللہ کی ذات نے اس ریاست کے دیکھیے ریاست, جس اللہ کی ذات نے ریاست کے اس منصب پہ اسی حالات میں مجھے پہنچا دیا ہے, تو میرے خیال میں اس کے بعد میں کسی ایک کوٹھی کے لیے یا چند پیسوں کے لیے میرے خیال میں کمپرومائز زندگی میں نہیں کروں گا, نہ کر سکتا ہوں. میں اکثر میرے والد صاحب کہتے تھے نا کہ اللہ, یہ جو سیاست ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا کمپرومائز ہے لائف میں. آپ اپنی فیملی کو, اپنے دوستوں کو, اپنی لائف کے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. اس میں پیسے کمانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی توپ سے مچھر اور مکھی مارنا. تحفے تحائف آتے ہیں وہ دوست دیتے ہیں. آپ بھی کو کیوں دیتے ہیں, مطلب ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ نہیں, آپ کو بھی دیتے ہیں, آپ کے کپڑوں سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ دیتے ہیں. جی, ہم نے تو خرید کے پہنے ہوئے ہیں سر. ہاں, لیکن تحفے تحائف انہی دوستوں سے لیتے ہیں جو صرف تحفے تحائف دیں, کوئی ہم سے کام نہ لے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو کام بھی کہہ رہے ہوں گے لوگ. نہیں, وہ کام والوں سے تحفے لیتے نہیں. ٹھیک, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے تو سب سے پہلے iPhone 17 Pro Max, یعنی آج کل میرے پاس پہلے سے تھا. نہیں, میری نظر آپ کے آئی فون پہ نہیں ہے, لیکن میں پہلے سے ایک کامن پریکٹس ہے, دیکھا گیا ہے. نہیں ہوتا ہے سر, لیکن میرے پاس پہلے سے تھا. تو سر دیکھیں, یہ تحفے تحائف دوستیں یقیناً دیتے بھی ہوں گے, لیکن سیاست میں دیکھیں نا, آپ کی سب سے پہلے آپ کا مزاج کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں. زندگی میں پیسہ کمانا اتنا ضروری نہیں ہے. پیسے کمانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا گلا کاٹ کے پیسے کمایا جائے. پیسے ویسے بھی آپ محنت کے ذریعے ویسے آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ میں کتنے پیسے ہیں سر؟ دیکھیے, آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ میں کتنے کو پیسے اکٹھا کر لیتا وزیر اعظم؟ دیکھیے, اکٹھا کرنا چاہے تو کلرک بھی اکٹھے کر لیتا ہے, نہ کرنا چاہے تو پرائم منسٹر بھی نہیں کرتا. میں نے کوئی اس کا دیکھیے, آپ نے سیاست کو دیکھا ہے نا, آپ سیکرٹری جنرل 2017 میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل 2017 میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ چلیں آپ نے سوال بھی کر دیا. آزاد کشمیر کے اندر میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اس طرح کرپشن ہے بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ اتنا تھوڑا ہے. ہمارا جو اس وقت بجٹ ہے, موسٹلی جو بجٹ ہے وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, جس کو ریکرنگ بجٹ کہا جاتا ہے, جس میں تنخواہیں ہیں, جس میں پینشن ہے, جس میں POL ہے, جس میں ایگزیکیوشن ہے. ہمارا ٹوٹل 32 ارب بجٹ ہے جس میں پوری ریاست میں آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. یہاں پر تمام جو سڑکوں کے ٹھیکے ہیں وہ اب اس ٹینڈرنگ کے ذریعے دیے جاتے ہیں. اس طرح کا یہاں پر اس طرح سے کیا مراد ہے؟ مطلب جس طرح پاکستان میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی کرپٹ بھی ہے نا, وہ اتنی کرپشن کرتا ہے کہ اس کا مہینے کا خرچہ پورا. ظاہر ہے اس پہ تو IMF کی ایک رپورٹ بھی آ گئی نا. IMF نے تو بتا دیا کہ کتنی % کرپشن ہو رہی ہے اور کتنی کرپشن ہوئی ہے. میں نے کہا نا, یہاں کا جو کرپٹ ہوگا وہ اتنی کرپشن کرے گا کہ شاید وہ مہینے کا اپنا خرچہ پورا کر سکے. یہاں پر اس طرح کا رواج نہیں ہے, لیکن جہاں پہ کہیں یہ چیز دیکھیں گے اسے ہر صورت میں روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, ایسی رہے. راٹھور فیملی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں, اور آپ کے جو والد صاحب ہیں ممتاز حسین راٹھور صاحب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی داغ بیل کشمیر میں رکھنے والے ہیں. 1970 میں مسلم کانفرنس سے تھے, 1974 میں
فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد فلور آف دا ہاؤس رکھی تھی. ایسا ہی ہے سر؟ بالکل ایسے. مسلم کانفرنس چھوڑ کے پیپلز پارٹی کیوں بنانا پڑی؟ میرے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت سے بے انتہا متاثر ہوئے. اس وقت جب پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو ایک نئے ویژن کے ساتھ پاکستان میں آئے اور انہوں نے پورے پاکستان میں لوگوں کو بڑا متاثر کیا. نوجوان تھے, نیشنلسٹ بھی تھے, اور پھر انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی کو جوائن کیا, اور اس کے بعد بھرپور انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اندر رہتے ہوئے انہوں نے ریاست میں پیپلز پارٹی کو آرگنائزڈ کیا, متحرک کیا, اور ایک پیپلز پارٹی کے ایسی شخصیت کے طور پہ سامنے آئے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. کشمیر کا معاملہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے نا ایکچولی. وہاں پہ جب نکلتے ہیں تو ظاہر ہے باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا 5 سال پہلے, تھوڑی سی جو میں اس میں آپ سمجھتا ہوں بڑی کمزوری آئی تھی, وہ 5 اگست کے بعد آئی تھی. چونکہ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت ہمارے اس پار رہنے والے کشمیر, جہاں پر ہندوستان نے اپنی 7 لاکھ فوج بھیج رکھی ہے, جس کو اس دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دے دیا گیا, جہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو, لوگوں کو شہید کیا گیا, جہاں پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا گیا, اور اتنی بڑی قربانیوں کے بعد 5 اگست کو جو ہوا اس میں تھوڑا سا ہمیں آپٹکس نظر آئے کہ کچھ عرصے کے لیے گھڑی لگا دی گئی کہ اس 1 منٹ کی خاموشی ہوگی, کچھ گانے بنا دیے گئے, اور اس کے بعد لوگوں میں ایک ان کو یہ محسوس ہوا کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد کشمیریوں کا وہ مقدمہ جس کو کشمیری لڑتے آ رہے تھے, ان کے وکیل کی طرف سے کہیں نہ کہیں کمزوری آئی ہے. ایک کمپوننٹ نہیں تھا, یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے جس نے مل کے کام, اینڈ آئی ایم شیور ظاہر ہے آپ اس پہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے ایز این اوپینین میکر بھی. یقیناً اور ہونی چاہیے تاکہ ہم تو دیکھیے نا, میرا اپنا نظریہ ہے, کسی کا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے. کشمیریوں کو حق ہے کہ جب یہ فیصلے کا وقت آئے وہ اپنا ووٹ, اگر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں خود مختار, یہ ان کا فیصلہ ہے. میری کیا رائے ہے کہ تحریک تکمیل کشمیر تحریک تکمیل پاکستان ہے, ٹھیک, اور یہ ہی ایک عام شخص کا نعرہ ہے. بالکل صحیح, ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. سر میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ٹینیور ہے, آپ اس کے اندر ایسا کیا چینج لائیں گے کہ کشمیر کی عوام یا ادھر کی سب لوگ آپ کو اچھا یاد کریں یا اپنی ورڈنگز میں آگے ریممبر کریں؟ میں سب سے پہلے جو میرے لیے ایک اس موجودہ مختصر ترین وقت میں جو میں کر پاؤں گا, دیکھیے گورننس ایکشن کمیٹی سے کیا گیا معاہدہ, ہیلتھ کارڈ, صحت کارڈ, اور وہ ایجوکیشن پیکیج, اس سب چیزوں سے ہٹ کر جو میرے نزدیک ہے وہ ہے عوام کا, لوگوں کا نظام کے اوپر اعتماد جو شیک ہو چکا ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو اعتماد بھی آ جائے گا, نہ آئے تو پھر بھی نہیں آ سکتا. دیکھیے جو کچھ ہوا اس کے باوجود اعتماد قائم نہیں رہا نا. یہ چیزیں ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں, لیکن اعتماد بحال شاید اس سے بھی نہ ہو پائے. اعتماد بحال کرنے کے لیے لوگوں کو یہ محسوس ہونا بے انتہا ضروری ہے کہ وہ جن سیاسی جماعتوں کو, جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, وہ کیا ان کے حقیقی معنوں میں نمائندے ہیں؟ کیا وہ ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں؟ یہ اعتماد کیسے بحال ہوگا پھر, کیونکہ پارٹیز تو وہی ہیں. دیکھیے عوام کیسے, ہم نے حکومت بناتے ساتھ ہی اپنے تمام وزراء صاحبان کو کہا کہ وہ ہر 15 دن بعد لوگوں کے درمیان میں جائیں, کھلی کچہریاں لگائیں. ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کھول دیے. یعنی حل گورننس کے ایشوز پہ قابو پانا ہی ہے نا الٹیمیٹلی. گورننس کے ایشوز پر گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا, بہتر کرنا, اور لوگوں کے درمیان رہنا, اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ جلد از جلد ان کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھنا. بالکل ٹھیک. جی نیکسٹ کویسچن. سر میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹریڈنگ آپ کرتے ہیں اور باقی سیلری ہے, تو کیا اس میں آپ کے ایکسپینس جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے, کور ہوتے ہیں, مشکلات سے ہوتے ہیں, اتنے آسان نہیں ہوتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ابھی تک زندگی میں اپنے مہینے کے خرچے سے باہر نہیں آ سکا لائف میں. اخراجات زیادہ ہوں گے نا, اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر پورا کرنا, میٹ کرنا اس کو آسان نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اللہ کی ذات چلاتی ہے. لائف سٹائل بہت لگژریس ہے. نہیں بہت نہیں ہے, لیکن جو
کپڑے اچھے پہننے کا شروع سے والد صاحب کے شوق تھا, مجھے ورثے میں ملا. گاڑی شاڑی اچھی رکھتا ہوں شروع سے ہی, چاہے مشکل ترین حالات. خود پہ مہینے کا کتنا کو خرچہ کر لیتے بڑا ہیں؟ خرچہ نہیں کرتا, ایک کپڑے وغیرہ اچھے کوشش کرتا ہوں. ہاں اچھی گفٹ وغیرہ کوئی دوست لے آتے ہیں, کوئی جیکٹ لے آیا, کوئی کوٹ لے آیا, کوئی اچھی چیز لے آیا. اس میں بھی تو مقافات عمل ہے نا. نہیں, وہ برے حالات میں بھی دیتے ہیں. That's it. کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ That's all from the audience side, sir. Actually ہمارے پاس ہم اتنی ساری آڈینس کو کیٹر نہیں کر پائے جتنی آڈینس ہمارے پروگرام میں یا پوڈ کاسٹ کے اندر ہوتی ہے. 30-40 لوگ تو رہتے ہیں, اور کیفیت 2 تھے, اور اس میں بھی یہ کہ جینڈر بیلنس تھا. خواتین کی طرف سے بھی نمائندگی ہو گئی اور مرد حضرات کی بھی نمائندگی ہو گئی ہے. سر اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. بہت بہت شکریہ. ہمارے حصے میں یہ شو آیا آپ کی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے فوری بعد کر رہے ہیں. مجھے آپ نے جب مجھے پتہ لگا, میں نے حالانکہ مجھے ابھی کہا گیا تھا 1 مہینے آپ کچھ نہ کریں, لیکن میں نے سمجھا نہیں ضروری ہے. پھر آپ کے حوالے سے میں نے 1-2 آپ کے شو دیکھے بھی تھے, اچھے لگے. آپ بڑے کھل کے سوال کرتے ہیں, اور میرے خیال میں سیاستدانوں کو لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ میں نے لائف میں جو مجھے اس مقام منصب پہ لے گئی ہے نا, آپ کا اوریجنل رہنا ہے. جب تک آپ اوریجنل رہتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب یہ پی ٹی آئی کا جو آغاز تھا نا, اسٹارٹ تھا جس میں پی ٹی آئی نے بوم کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ خان جو تھا اس وقت میں دیکھا کہ ہر پوڈ کاسٹ کرتا تھا, لوگوں میں جاتا تھا, انٹرویو دیتا تھا, لوگوں کو اس کی شخصیت میں انوالو ہونے کا موقع ملا. اور آپ کو فیس کرنا پڑے گا, اور آپ اس کو اوپننس کا کلچر لانا پڑے گا. سر گھٹن زدہ ماحول بنا ہوا ہے اس وقت, حب سے بھیجا ہے. دیکھیں نا, میاں نواز شریف سب بڑے لیڈر ہیں جی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جب دور رکھا تو ایک گھٹن پیدا ہوگی, لوگ ان سے دور ہو گئے. تو آپ کو آنا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, غلط دیں ٹھیک دیں, سنیں, بات کریں, جسٹیفائی کریں, بحث کریں, سنیں. لوگ دیکھیے, میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں نا جب سیاست کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مطمئن کیسے کرتے ہیں. مطلب آپ کو میں کہتا ہوں آپ کے گھر کے 5-6 افراد ہوں گے, آپ کیا اپنے گھر کے 6 افراد کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی بھائی ناراض ہوگا, کوئی بیٹا ناراض ہوگا. تو ایک پولیٹیشین کیسے مطمئن کرے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو, جو ممکن نہیں ہے. مطمئن کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ لوگ آپ کی آنرشپ لے لیں. آپ کا بھائی غلطی کرتا, لوگ اس سے مطمئن رہتے ہیں, کوئی نہیں ہمارا بھائی یہ غلطی کر گیا. آپ کا بیٹا غلطی کرتا, وہ کیوں لوگوں نے آنرشپ لی ہوتی ہے. تو پولیٹیشین کو آنرشپ اپنی لینے کے لیے ہماری ریکویسٹ آپ کی وساطت سے سبھی پولیٹیشینز کے لیے ہے کہ سوال پوچھنے کا جو موقع ہے وہ دیتے رہیں, دینا چاہیے, اور جواب بھی دیتے رہیں. یہ حوصلہ بھی رکھیں کہ سوال سن کے جواب بھی دے سکیں. فیصل ممتاز راٹھور صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, کیونکہ ابھی وزارت عظمیٰ نئی ہے. آئی ایم شیور ہم دوبارہ بھی آئیں گے, اور پھر جو باتیں ہم نے ریکارڈ کی ہیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے, تو یہ سب ریالٹی چیک جو ہے, اور اس وقت بھی آئی ایم شیور کہ آپ ہمیں اسی طرح سے وقت دیں گے جیسے آپ نے بھی دیا ہے. اور ظاہر ہے سوال پوچھنا مقصد ہے, اور سوال پوچھا جانا چاہیے, اور وہاں سے جواب بھی آنا چاہیے. ہم سوال پوچھیں گے, آپ جواب دیں گے تاکہ عوام تک پہنچے, اور ہم پوچھتے رہیں گے کہ اور بتاتے رہیں گے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تو دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام. بہت سارا خیال رکھیے گا, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل و عیال کا, اپنی اقارب کا, اور بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ ان پہ نظر بھی رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, السلام علیکم.